अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन अल कुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहर फलयसुमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर खैरुल अनाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दूसरी नशस्त है हमारी रमज़ान सिटिंग के हवाले से। तो सूरह बकरा की आयत आपके सामने सरनामा कलाम में तिलावत की है। 185 निशान है 185 आया मुबारका का, और उसकी मैंने पार्शल तिलावत की है कि अल्लाह फरमाते हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी, कि रमज़ान का महीना वो है उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है। हुदल लिन्नास, दर हाल, ये हाल तालीलिया का जुमला है ग्रामर के हिसाब से, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। दर हाल हुदल लिन्नास, यहाँ पे हुदन जो है बेमानी हादी के हैं, कि इस हाल में कुरान को नाजिल किया गया है रमज़ान के महीने में कि वो हदायत है तमाम इंसानियत के लिए। वबय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसमें हक और सदाकत के वाज़ेह बयानात हैं, वाज़ेह दलीलें हैं। वल फुरक़ान, और हदायत की भी वाज़ेह दलीलें हैं और बयान है, और साथ ही फुरक़ान है, हक और बातिल को जुदा करने वाली किताब है ये। फमन शाहिद मिनकुमुश शहर, और तुम में से जो भी गवाह हो इस अपना महीने का, यानी तुम में से जो भी इस महीने में मौजूद हो और उसकी ज़िंदगी में ये महीना आ जाए, फल यसुम हो, तो उसको चाहिए कि ज़रूर बिल ज़रूर रोज़े रखे। तो इस महीने में रोज़ों की जो हम रखते हैं रोज़े और सौम का पूरा महीना गुजारते हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी इल्लत क्या है। तो कुरान ये बता रहा है कि ये तुम्हारे रोज़े इसलिए तुम्हें रखवाए जा रहे हैं क्योंकि इस महीने में कुरान को नाजिल किया गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि नज़ूल कुरान इल्लत क्यों है रोज़ा रखने की। तो सूफिया कराम का इसमें बड़ा अच्छा काम है। वो लोग फरमाते हैं कि इसकी वजह ये है कि क्यों कहा गया कि इसमें कुरान नाजिल किया, तो ये कुरान का नाजिल होना वजह है रोज़ा रखने की। तो वो कहते हैं सूफिया के इफ़ादा और इस्तफ़ादा, यानी टू गेन बेनिफिट फ्रॉम समथिंग और टू डिराइव सम फैज़ फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज़ से इफ़ादा के लिए या इस्तफ़ादा के लिए मुनासबत और मुशाबहत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है, तो मैं इसको ज़रा समझा देता हूँ कि अगर आपने फैज़ लेना है किसी भी चीज़ से, तो आपको उस चीज़ के करीब अपनी शबाहत मुशाबहत डेवलप करनी पड़ती है। ये सूफिया के कौल है। जिस तरह हम आम तौर पर भी देखते हैं कि बज़ाहिर हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इस्तफ़ादा के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और वो सिमिलैरिटी एक क्रिएट करती हैं। जिस तरह अगर आप हमारी स्कूलिंग में देखें तो मकसद तो बच्चे को स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजना ये होता है कि वो इल्म हासिल करे, लेकिन हम स्कूलिंग में देखते हैं कि एक उनका ड्रेस कोड मुकर्रर किया जाता है, फिर एक कंडक्ट कोड उनका होता है कि क्लास के अंदर कैसे उन्होंने बैठना है, कैसे बिहेव करना है। या हम जिस तरह आम तौर पर खानकाहों में देखते हैं कि लोग आते हैं, एक शेख की बैत करते हैं। अब मकसद तो ये होता है कि शेख से रूहानी फैज़ हासिल करना है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो मुरीदैन हैं वो अपने पीर साहब का, अपने मुर्शिद का, अपने शेख का अकीदा, उसका अमल, हत्ता कि उसका हुलिया तक अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी सिफात
شے کی صفات کے قریب قریب آ جائیں، عملی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ تو مقصد تو اب روحانیت ہے، مقصد تو اسکول میں جا کر علم حاصل کرنا ہے، تو ان چیزوں کی کیوں ضرورت ہے؟ تو وہ صوفیہ یہی سمجھاتے ہیں خانقاہی نظام میں کہ اگر استفادہ چاہیے، اگر فیض چاہیے تو مناسبت اور مشابہت اپناؤ، تو اس سے فیضان کی آمد کا ایک راستہ بن جاتا ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ کلام الہی ہے، اور اللہ کی صفات میں جو ائمہ سبع ہیں، 7 امام، حیات، قدرت، ارادہ، علم، کلام، سماعت، بصارت، تو ان میں ایک ذاتی صفت ہے پروردگار کی، اور ائمہ سبع یعنی 7 امام جن 7 صفات کے بغیر ایک انسان کے لیے خدائی کا تصور کرنا ممکن نہ ہو۔ تو اب کلام اللہ کا ہے قرآن، اور وہ ان 7 صفات میں سے ہے، اور کلام کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ کلام ہمیشہ اپنی متکلم کی صفت پر ہوتا ہے، یعنی کلام اور متکلم میں جدائی ممکن نہیں ہے، ریشنلی بھی، لاجیکلی بھی، اسپرچولی بھی۔ ایک جو بندہ بول رہا ہے، جس طرح میں جو بول رہا ہوں، اس کو متکلم سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جو میں بول رہا ہوں وہ میری اندرونی صفات کا آئینہ دار ہے۔ اب اگر انسان قرآن کی تاثیر چاہتا ہے، اس کا فیض چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ جو صاحب کلام ہے، جو متکلم ہے قرآن کا، یعنی خود خدا، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمیں مناسبت، کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کرنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی صفت اللہ کی اپنانی پڑے گی کہ ہم وہ فیض کا راستہ کھول سکیں، کہ قرآن کا فیض ہم تک آ سکے۔ اب ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیازی ہے اس کو، پینے سے بے نیازی ہے اس کو عملی طور پر کوئی کام بھی ویسا کرنا نہیں پڑتا، وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ ساری صمدیت کی صفات ہیں، علامتیں ہیں، اس کا کلام ہی کافی ہے پوری کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے۔ تو صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ وہ ظرف بناتا ہے جو کلام الہی کے معنی منتقل کرنے کا وسیلہ بنتا ہے، متکلم کی نقل کر کے، متکلم کی صفات اپنا کے۔ جس طرح وہ بے نیاز ہے کھانے سے، تو روزے میں ہم بھی کھانے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ پینے سے بے نیاز ہے تو ہم پینے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، تو روزے کی بھی ہم بس نیت کرتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم یعنی اپنے اوپر صفات ربانی کو طاری کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاکیزہ ترین، مقدس ترین ہستی ہے، طاہر ترین ہستی ہے کائنات کی، تو اب اگر اس کے کلام سے فیض حاصل کرنا ہے تو وہ شرط قرآن نے خود ہی لگا دی کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن جسے تم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اس کے یہ ایک اور کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس کو چھو نہیں سکتے ماں سوائے اس کے جو طاہر ہو جائیں، جو پاکیزہ ہو جائیں، جو صاف ہو جائیں۔ تو یعنی قرآن کا مفہوم تمہارے اندر تب اترے گا جب تم طہارت کا ایک معیار پالو گے، اور کیونکہ وہ بے نیاز ہے تو اس کی کلام سے ملنے کے لیے تمہیں بھی وہ بے نیازی اپنانی پڑے گی۔ اب طاہر ہو جاؤ تاکہ طاہر کے کلام کا فیض تم پر ہو سکے۔ تو یہ صرف قرآن کے حوالے سے نہیں ہے، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، اگر آپ روایت پر غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب توریت مقدسہ لینے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ 30 دن کے روزے رکھو، 30 دن کی خلوت کرو، اور وہ 30 دن بعد انہوں نے مسواک کر لیا تو اللہ نے کہا کہ اب 10 دن اور روزہ رکھو۔ تو جب 40 وہ دن اور راتیں پورے ہوئے تو تب ان کو توریت مقدسہ دی گئی، یعنی ایک ظرف بنایا گیا۔ حالانکہ کلیم اللہ ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا سائیڈ لائن پہ ایک چھوٹا سا نوٹ بھی دے دوں کہ حضرت موسیٰ کو جب توریت مقدسہ چاہیے تو ان کو 40 دن کا روزہ رکھوایا گیا، لیکن یہ جو مسلمانوں پر روزے فرض کیے، یہ 15 سال
بعد فرض ہوئے. یعنی 40 سال کی عمر میں حضور نے اپنے نبوت کا اعلان کیا اور تقریباً حضور کی عمر لگ بھگ 55 سال تھی جب روزے فرض ہوئے مسلمانوں پر. تو مسلمانوں کو تو غالباً اپنا ظرف بنانے کے لیے، قرآن سے لگنے کے لیے، قرآن کا فیض وصول کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی ٹریننگ اور ایک خاص قسم کی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن رسول کریم کا ظرف ایسا ہے کہ ان کو قرآن کے وصول کے لیے کسی قسم کے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی واضح فرق پتہ لگے گا کہ یہ فرض کہ ظرف جو ہے حضور کا ظرف بنوایا نہیں گیا ہے قرآن کے لیے، بلکہ ظرف بنایا دے کر بھیجا گیا ہے. وما ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا ہی بنا کر ہے. تو اب اللہ فرما رہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم یہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں ہم نے انزلہ نازل کیا ہے. اب انزلہ ینزلو انزالن، یک مشت نازل کرنا، ان ون گو، ایک ہی لمحے میں کسی چیز کو اتار دینا، اس کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی میں. اب جب قرآن مجید ہم جس طرح جانتے ہیں 23 سال کی عمر میں حضور پر وحی ہوا ہے، تو جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں پر 2 روایتوں سے آپ کا سابقہ پڑا، ایک عیسائی اور ایک یہودی. اب مکہ میں جو قریشی تھے ان کو تو الہامی کتابوں کا کوئی تجربہ تھا ہی نہیں سرے سے، لیکن یہاں پر اب 2 گروہ ایسے ہیں کہ ایک کے پاس انجیل مقدس ہے اور ایک کے پاس تورات ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں یکمشت نازل ہوئی ہیں. تو اب انہوں نے حضور پر اعتراض کیا اور اس اعتراض کو قرآن نے نقل بھی کیا کہ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو تیرے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے توریت اور انجیل ایک ہی بار میں، ایک ہی جملے میں، یہاں پہ جملے کا مطلب ہے کہ پوری چیز کا ایک دفعہ آ جانا، کہ جس طرح ایک ہی بار میں توریت اور انجیل اور زبور نازل ہوئی ہیں، تو قرآن کیوں اس طرح نازل نہیں ہوا؟ اس کو 23 سال کیوں لگ رہے ہیں؟ وقفے وقفے سے آ رہے. تو اللہ فرماتا ہے کذالک، ہم نے ایسا ہی کیا ہے، قرآن کو بھی یکمشت نازل کیا ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا لنثبت بہ، یہ جو تدریج رکھی ہے وہ اس لیے لنثبت بہ فوادک، تاکہ تیرے دل کو مضبوط رکھیں اس کے ساتھ. یعنی قرآن میں جو ایک 23 سال میں اترنے کا عمل ہے اس کی علت اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دل کو حوصلہ دینا ہے، مصطفیٰ کے دل کو مضبوط رکھنا ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر، پڑھ پڑھ کر، آہستہ آہستہ تمہیں قرآن سنایا تاکہ تمہاری دل جوئی ہوتی رہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑی قانونی بحث ہے جس کو تھوڑا سا ہم کر لیں گے کہ اگر 2 بڑے قانون ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے، کیونکہ یہاں پر اب 2 قانون بڑے بڑے سامنے آ گئے، ایک انزال کا قانون ہے اور ایک تنزیل کا، یکمشت کتاب کا آنا اور تدریجن کتاب کا آنا ان ٹائم اینڈ سپیس. اب جب 2 بڑے قانون آپس میں ٹکراتے ہیں تو جتنے بھی لائر حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سبارڈینیٹ لا گیوز وے ٹو سپریم لا. جو ایک جنرل قانون ہوتا ہے وہ سپریم قانون کے آگے ٹوٹ جاتا ہے. تو اب جس طرح اس کو ہم اگر مثال سے دیکھیں تو ہائی کورٹ نے کسی کیس میں فیصلہ کیا ہے اور ابھی وہ فیصلہ آیا ہے، تو اسی اثناء میں سپریم کورٹ نے بھی اسی کیس سے ملتے جلتے کیس کا فیصلہ ویسا کیا ہے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے. تو اب ہوگا کیا؟ اب ہائی کورٹ کیونکہ سبارڈینیٹ کورٹ ہے اور سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے، تو جب اس کا فیصلہ آئے گا تو چھوٹا قانون جو ہے سبارڈینیٹ کورٹ کا قانون وہ ٹوٹ جائے گا. اب یہاں پر ایک جنرل لا ہے تمام رسالت کا، وہ یہ ہے کہ کتاب ایک ہی دفعہ میں اتر جائے اللہ کی طرف سے. دس از اے جنرل لا فار پروفیسی. لیکن صوفیاء کا اب یہاں پر بڑا خوبصورت کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آخر پہ پرابلم یہ ہے
کہ رسالت بھی ہے اور محبوبیت بھی ہے. یعنی جس طرح حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تمام حدیث کی کتب میں ہے. تو اب رسول تو آپ ہیں. تو جنرل لا یہ ہے رسالت کا کہ کتاب ایک ہی وقت میں آئے. لیکن محبوبیت کا صوفیہ کہتے ہیں قانون یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے ساتھ انگیج رہا جائے اور بار بار اس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھا جائے. تو اب ایک لا ہے کہ ایک وقت میں آ جائے قرآن، اور دوسرا محبوبیت کا قانون ہے which is of course محبت صوفیاء کے لیے سپریم لا ہے which will اس کے سامنے سارے لا کانٹرڈکٹ ہوں گے، باقی سب لا سبارڈینیٹ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دو معاملے سامنے آئے ہیں کہ ایک طرف رسول ہے اور ایک طرف محبوب ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کذالک، ہم نے ایسا ہی کیا ہے، قرآن کو بھی ایک ہی وقت میں اتارا ہے، ہم نے اس قانون کو توڑا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی محبوبیت بھی آڑے آئی ہے. تو ہم نے اس کے تبھی وہ کہتے ہیں صوفیاء کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فؤادک کا ذکر کیا ہے، تیرے دل، اور دل کا کام محبت کا گھر ہے دل. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے دونوں لا انگیج کر دیے ہیں. ایک وقت قرآن کو اتارا ہے بیت المعمور میں، جو کہ صوفیاء کے مطابق which is basically the unconscious of Muhammadan reality، کہ اس کو اگر آپ سمبلزم، اگر آپ کو فزیکل دیکھیں گے تو وہ بیت المعمور ہوگا، اگر آپ اس کو بہت ہی اسپرچول لیول پر دیکھیں گے تو وہ حضور کا قلب ہے، حضور کا فؤاد ہے، کہ ایک ہی وقت میں اتار دیا ہے. اور پھر اس کو آہستہ آہستہ 23 سال کے اندر رتلناہ ترتیلا، تو اس کو آہستہ آہستہ ہم نے ایکسپریس کیا ہے تو تیرے ساتھ، تاکہ ہماری انگیجمنٹ بھی چلتی رہے اور قانون جو ہے وہ بھی دونوں ساتھ ہی انگیج ہو جائے. اٹس اے کائنڈ آف اے سوفسٹیکیٹڈ لیگل بحث. تو اس کو ابھی ہم ذرا تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں اور وہی آتے ہیں کہ یکمشت قرآن کا نازل ہونا، یہ کہیں اور قرآن کی کئی اور آیتوں سے ثابت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نائٹ آف پاور، قدر کی رات میں کٹھا نازل کیا ہے. اور پھر وہ یہی آتا ہے انزلہ ینزلو، اور ساتھ ہی آتا ہے کہ قرآن کا کہ اس کو یہ تنزیل بھی ہے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اب تنزیلا اور انزلہ، ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی نحو کی بحث ہے جو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ اس کو اگر آپ ایک اور مثال سے سمجھیں تو عربی زبان میں علامہ یعلم علمن، اب علامہ یعلم جب آئے گا تو اس کا علمن، اس کا مطلب ہوگا ایک دم علم دے دینا. اور اگر آئے گا علامہ یعلم تعلیمن، تو تعلیم میں تدریج آ جائے گی، آہستہ آہستہ. جس طرح ایک بچہ پہلی میں جاتا ہے اور پھر وہ ہوتے ہوتے بی اے اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کر جاتا ہے، تو تعلیم میں ایک تنزیل آئے گی. اور علم جو ہے وہ ایک دم دینے کا نام ہے. تو اگر آپ اس کو قرآن کے تنازل میں تنزیل کو اور انزال کو دیکھیں تو اٹس اے ویری یونیک کائنڈ آف اے ڈسکشن، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، آپ کا دل تنگ ہو جائے. الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں خشیت ہے. تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات العلی، یعنی تنزیلن یہ آہستہ آہستہ اتارا گیا ہے، ممن اس کی طرف سے، خلق الارض والسماوات جس نے تخلیق کیا ہے آسمان اور زمین کو. تو جب بھی تخلیق آتی ہے، تخیل خود باب تفعیل کے وزن پر چڑھتا ہے، جس طرح تنزیل باب تفعیل کے وزن پر چڑھتا ہے. اور تفعیل کے وزن پر جو بھی لفظ چڑھتے ہیں ان میں یہ گریجول ہونا، تسلسل ہونا، آہستہ آہستہ ہونا پایا جاتا ہے. تو اب اللہ فرماتا ہے کیونکہ یہ اس رب کی طرف سے اترا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور زمین اور آسمان کے خالق کا سنت کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب تخلیق کا ذکر آتا ہے تو 6 دن آ جاتے ہیں، there is a kind of a time
اور حالانکہ جب اس کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون. جب بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، تو ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے. اب یہ یہاں پر وہی انزلہ اور تنزیل دونوں دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. یعنی جہاں بھی تخلیق آئے گی تو تدریج آ جائے گی، اور جہاں پر بھی امر آئے گا تو چیز ایک دم ہوگی. تو اس لیے صوفیاء کا پوائنٹ یہاں پر پروو ہوتا ہے کہ محمد ان ریالٹی کی کانشیسنس میں قرآن ایک ہی دفعہ ہے، لیکن کیونکہ تخلیق کے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو وہ تدریج آئی ہے 23 سال کی. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس ویری کنفیوزنگ. علماء اس پر بہت بحث کرتے ہیں، اس پر بحث اتنی بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ رب کا اپنی سنت یہ ہے کہ جب امر آئے گا، جب ارادہ ہوگا تو چیز ایک دم ہوگی. جب اس کو وہ ٹائم اینڈ سپیس کے اندر انفولڈ کرے گا تو کیونکہ ٹائم اینڈ سپیس کو جگہ دینی ہے تو اس میں تدریج آ جائے گی. اسی طرح قرآن ایک ہی دفعہ میں حضور کے انکانشیس پر نازل ہو گیا ہے، اور تخلیق میں اس کی انفولڈنگ 23 سال میں ہوئی ہے. تو اٹ از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ اف یو ریلی پٹ یور مائنڈ انٹو اٹ. اسی طرح انزلہ اور تنزیل میں فرق ہے، جو فرق آپ کو امر اور تخلیق میں نظر آتا ہے. یعنی لیلۃ القدر کی وہ رات ہے کہ قرآن پورا کا پورا دے دیا گیا اور پھر تدریجاً اس کو کھولا گیا. اور کس طرح کھولا گیا کہ ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اب جو دو روایتوں سے حضور کا سامنا تھا، ایک توریت والے تھے اور ایک انجیل والے تھے. توریت والوں کا ایک وہ اپنا ایک وہ ان کا انداز تھا کہ یہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے کتاب آئی ہے، اور عیسائی حضرات کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ یہ صرف عیسائی لوگوں کے لیے ہے. تو قرآن جو ہے وہ کسی ایک مذہب یا فرقے کے لیے نہیں آیا. ہدی للناس، یہ تمام انسانیت میں سے جو جو اس کو اپنا لے اس کے لیے ہدایت ہے. نہ کوئی نسل کی قید ہے، نہ کوئی فرقے کی قید ہے، تمام انسانیت کے لیے. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ اس کو کھول رہا ہے ہدی للناس؟ تو میری ذاتی جو میرا چھوٹا سا فہم ہے اس کے مطابق یہ جتنی بھی قومیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بہت بڑا تکبر تھا کہ بعض کتابیں صرف ہمارے لیے آئی ہیں، بعض رسول صرف ہمارے لیے آئے ہیں، اور خدا صرف ہمارا خدا ہے. تو تاکہ مسلمانوں میں یہ تکبر جڑ نہ پکڑے، ان کو وہ ایک اسپیشل کریشن آف گاڈ کا تاثر نہ ملے اور وہ تقوی سے دور نہ ہو جائیں، کسی کلمہ گو میں یہ انا نہ آ جائے، تو اس لیے فرمایا ہدی للناس. اور صرف قرآن انسانیت کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کا خدا بھی انسانیت کے لیے ہے. قل اعوذ برب الناس، تمام انسانیت کا رب ہے. اور خانہ کعبہ مسلمان تو یہی سمجھتے ہیں ایکسکلوسیو ہے ہمارے لیے، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ پہلا گھر ہے جو ہم نے تمام انسانیت کے لیے بنایا ہے. بلکہ ہمارے نبی پر بھی ہمارا کوئی پراپرٹی یا ٹریڈ مارک یا پروپریٹری ہمارا رائٹ نہیں ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تمہیں تمام انسانیت کا استاد بنا کر بھیجا ہے. اور یہ جو امت ہے یہ خود، اس کا بھی قرآن نے بڑا عجیب طرح سے کھولا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بھی وہ امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے آئی ہے. یعنی اللہ تمام انسانوں کا خدا ہے، قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کعبہ تمام انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہ امت بھی تمام انسانیت، وہ جو ایکسکلوسیوٹی ہے مذاہب کا جو مزاج تھا اس کو بریک کرنے کے لیے پروردگار یہ فرما رہا ہے ہدی للناس. یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ تمام انسانیت کے لیے ہے. بینات من الہدی، اٹ ہیز ویری سالڈ پروفس. بڑے کھول کھول کے ہم نے ہدایت کو بھی بیان کیا ہے، اور والفرقان، اور ہم نے حق اور باطل کے درمیان فرق بھی اس کے اندر بیان کر دے. یعنی بحیثیت قرآن اس کتاب کا کام ہے تمام انسانیت کو اکٹھا کرنا، اور بطور فرقان اس کا کام ہے حق اور باطل کو، فالسٹی اینڈ ٹروتھ کے درمیان کچھ سٹینڈرڈز قائم کرنا. اب فلیصم ہو، روزہ رکھو تاکہ پاک ہو جاؤ، مقدس ہو جاؤ، تمہاری تطہیر ہو جائے، تاکہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے
اس کے ساتھ تمہاری ایک کانشیس لیول کے اوپر انگیجمنٹ شروع ہو جائے۔ اب اسلام میں تقدیس کا ایک پورا تصور ہے، قادسہ، قدس، مقدس، تقدیس، یہ تمام الفاظ ہم اسلام میں بہت حدیثوں میں، قرآن میں اس تصور کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے علماء کے، ہمارے صوفیاء کے، ہمارے حکماء کی کتابوں میں دیر از دس کانسیپٹ آف سیکریڈنس، جس کو میں نے اپنی ایک کلاسز کے اندر بڑا کھول کر بیان کیا۔ اس وقت اس کو تھوڑا سا اجمالی طور پر اور تھوڑی سی ایک نئی جہت کے ساتھ، کیونکہ اس کو ہم نے رمضان کے ساتھ ملانا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روایت میں، اسلام میں there are two things۔ جب آپ تخلیق کی بات کرتے ہیں، تخلیق دو ہی چیزوں کا نام ہے، ٹائم اینڈ اسپیس۔ اسپیس از دا کنٹینر فار دی آبجیکٹس اینڈ ٹائم الاؤز فار دا چینج۔ تو ٹائم اینڈ اسپیس، تخلیق کی دو ہی کہانیاں ہیں، یا اس کے اوپر یا زمانی ہے یا مکانی ہے۔ تو اسلام میں دو تصور پائے جاتے ہیں، تقدیس زمانی اور تقدیس مکانی۔ there is a sacred time and there is a sacred space. All spaces are created by God, but few spaces are more sacred. All times are created by God, but few times are more sacred. اور جس طرح اگر آپ دیکھیں تو سارے زمانے خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جتنا بھی زمانہ ہے، سب جو ہے اللہ کا کریٹڈ ہے، لیکن والعصر میں اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے جو حضور کا زمانہ ہے۔ So there is a kind of sacredness to that century in which the prophet came، کہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہر مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، یہ 12 کے 12 مہینے خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں، لیکن 4 مہینوں کو مقدس کیا ہے اللہ نے قرآن میں، اور فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک، فی کتاب اللہ کے نزدیک جو ایک سال میں مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور جس دن اللہ نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، منہا اربعۃ حروم، ان میں 4 حرمت والے ہیں، 4 مقدس ہیں، باقی 8 مہینے جو ہیں ان سے ان 4 کو فرق کیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں وہ 4 جو تقدیس والے مہینے ہیں، جو حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ there is a special kind of sacredness کہ ان کے اندر آپ جنگ نہیں کر سکتے، خون نہیں بہا سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ تو 12 میں سے بھی 4 کو سیکریڈنس کے حساب سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ اب انہی مہینوں کے اندر ہر دن آتے ہیں، رات آتی ہے، ہر دن اللہ کا ہے، لیکن جمعہ جو ہے وہ مقدس ترین دن ہے۔ اور پھر عیدین، ہماری دونوں عیدیں، پھر اگر آپ احادیث دیکھیں تو 10 محرم، 10 ذوالحجہ، ان کی ایک اپنی تقدیس ہے، ان کا ایک اپنا فیض ہے جو دوسرے دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اب دن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دنوں کے اندر بھی تخصیص ہے اسلام میں، یعنی آج کل جس طرح آپ رمضان سے گزرے ہیں تو افطار کے وقت سے پہلے جو دعا مانگی جائے اس کا فیض بہت زیادہ ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے گئے ہیں تو 2 خطبوں کے درمیان جب امام وقفہ لیتا ہے، جب بیٹھتا ہے، تو اس کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانے میں سیکریڈنس کا تصور ہے، سالوں میں سیکریڈنس کا تصور ہے، دنوں میں سیکریڈنس کا تصور ہے، پھر راتوں کے اندر تمام راتیں خدا کی ہی ہیں، لیکن اب سب جانتے ہیں لیلۃ البراء، یا جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یا لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ فیض ہے اس رات میں، زیادہ سیکریڈنس ہے اس رات میں۔ حالانکہ رمضان خود ایک مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے، یعنی ایک لیلۃ القدر کی رات 1000 رمضانوں سے بھی زیادہ خیر ہے، سے بھی زیادہ فیض رکھتی ہے، سے بھی زیادہ ہولینس رکھتی ہے۔ اور ہماری روایت میں ٹائم کا بھی تقدیس کا ایک بہت گہرا تصور ہے، اور پھر سپیس کا۔ There are sacred spaces in Islam۔ میں نے کہا تخلیق 2 ہی چیزوں کا نام ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، تو ٹائم کی سیکریڈنس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اسپیسز کو اگر آپ دیکھیں تو تمام زمین اللہ کی ہی تخلیق کرتا ہے،
لیکن not all of the land is same according to sacredness. حالانکہ تمام، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے، لیکن we understand that there are different spots on this earth جو سیکریڈنس کے حساب سے زیادہ اہم ہیں. جس طرح ہم خانہ کعبہ کو ہی دیکھ لیں تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو ہم نے انسانیت کے لیے بنایا یا بنوایا وہ یہیں مکہ میں تھا، جو کہ یہ خانہ کعبہ ہے. مبارکن، اس میں ایک خاص برکت پائی جاتی ہے. وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی all of the earth is sacred، لیکن کعبہ کی اس سپیس میں بھی ایک خاص سیکرڈ سپیس ہے. اسی طرح ہم ایک دوسری مسجد، یہ مسجد حرام ہے، ایک دوسری مسجد کے بارے میں ہم جانتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے، یعنی خانہ کعبہ جس کی سیکریڈنس کی میں نے بات کی ہے. اب دوسری مسجد آئی ہے الی المسجد الاقصی. یہ مسجد اقصی نام نہیں ہے، مسجد اقصی مینز دور کی مسجد. یہ اس طرح ہے، مجھے ایک کوئی صاحب نے ایک کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی اس وقت تو مسجد اقصی کا نام ہی نہیں تھا، مسجد اقصی تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ عربی زبان ہے، اس کا مطلب ہے دور کی مسجد، کیونکہ دور وہ آپ کو یروشلم میں لے جایا گیا تو اس حساب سے اقصی ہے، یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے اس مسجد کا. تو اب ہم وی نو کہ مسجد اقصی ہمارے لیے سیکرٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت کر دی. اور پھر تیسری مسجد مسجد نبوی، مسلمانوں کے لیے یہ 3 جو سیکرڈ ماسکس ہیں، اس میں مسجد نبوی کا تو پھر ایک بہت بڑی بحث چلتی ہے. ہمارے علماء کا یہ اتفاق ہے، تمام مسالک کے علماء کا ہی اتفاق ہے اس پر، اجماع آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1-2 وائسز آف اپوزیشنز ہیں، ورنہ دے آر آل ایگریڈ اپون کہ جو حضور جس قبر مبارک میں، لحد مبارک میں تشریف رکھتے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر جو کفن ہے، وہ کفن جن ذروں کو لگ رہا ہے مٹی کے، وہ ذرے عرش عظیم سے بھی زیادہ مقدس ہیں. تو ناؤ دیر از اندر لیول آف سیکریڈنس جو آپ مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں. اور پھر اب مسجد نبوی بھی مقدس ہے، مسجد حرام بھی مقدس ہے، لیکن پھر سپیس کے اندر بھی سلیکشن ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن پورا خانہ کعبہ سیکریڈنس میں ایک جیسا نہیں ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو موسٹ سیکرڈ اسپاٹ از ویئر ابراہیم کے فٹ پرنٹس لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے نشانات ہیں. اٹ از فار یور سجود، اٹ از دا موسٹ سیکرڈ. وَاتَّخِذُوا، آؤ اس جگہ پکڑو، من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے مقام کو اپنے مصلی کے طور پر. پھر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حالانکہ پورا خانہ کعبہ اللہ کی شاعر میں سے ہے، اللہ کی آیتوں میں سے ہے، لیکن ایک تخصیص دی ہے کہ جہاں پر بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون ان دا اسپیس آف خانہ کعبہ دیر آر ڈفرنٹ اسپاٹس وچ آر بینگ مطلب سنگلڈ آؤٹ فار سیکریڈنس. اسی طرح مسجد نبوی ہے، تمام مسجد نبوی بہت سیکریٹ ہے، لیکن آپ جب بھی عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ایک مقام ہے جہاں پر لوگوں پر چڑھے ہوتے ہیں 2 نفل پڑھنے کے لیے. اس مقام میں کیا ہے؟ اٹس پارٹ آف مسجد نبوی. لیکن آپ نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان میں یہ جو جگہ ہے جہاں پر حضور واز فرماتے تھے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو وہاں پر آج ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ مسجد نبوی میں اور کہیں میرا نشان سجود لگے یا نہ لگے، ریاض الجنہ میں ضرور لگے. تو ٹائم کے حساب سے بھی زمانی تقدیس ہے، اور سپیس کے بھی حساب سے ہمیں ایک مکانی تقدیس کا اسلام میں ایک ایسا ان اوائڈیبل کانسیپٹ، یو ہیو ٹو بی ریئلی بلائنڈ ناٹ ٹو سی اٹ.
تو یہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے عام طور پر. ہم اگر آپ دیکھیں, ہم بطور مسلمان, یہ تو بہت زیادہ سیکرڈ مقامات ہیں, ہم مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو ایک مقدس کتاب کے طور پر جانتے ہیں. ہمارے جو علاقے کی مسجد ہے اس کو بھی ہم ایک سیکرڈ سپیس کے طور پر جانتے ہیں. our behavior shifts. جب ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کسی اور کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں, our behavior changes completely. جب ہم مسجد میں جانتے ہیں تو ہماری چال ڈھال, ہماری گفتار بدل جاتی ہے. تسبیح ہے, آپ کے گھر میں لٹکی ہوتی ہے, وہ کیل ٹھونک کے ہم اوپر لگاتے ہیں, because there is this element of sacredness to the تسبیح, روزری جس کے اوپر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہماری ایک روایت کے اندر جو 50-60% لوگ ہیں ان کے لیے مزارات سیکرڈ ہیں. جب وہ میاں میر صاحب جاتے ہیں, داتا گنج بخش جاتے ہیں, معین الدین چشتی اجمیری جاتے ہیں, بابا فرید کی طرف جاتے ہیں, سلطان باہو کی طرف جاتے ہیں, تو ان کے سر جھک جاتے ہیں. there is this kind of humility, there is kind of a respect جو ان کو ایک پوری لگتا ہے کسی نے کمبل ڈال دیا ہے تقدیس پر لوگوں کا, تو ایک او میں لوگ آ جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم مقدس کیوں مانتے ہیں؟ قرآن مسجد حرام کی تقدیس کا اعلان کیوں کرتا ہے؟ مسجد نبوی کی تقدیس کا اعلان کیوں ہے؟ ریاض الجنہ کی تقدیس کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ مسجد اقصی کے تقدیس کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ what is there in تسبیح, ان مزار, ان ماسک, ان مسجد نبوی, ان مسجد حرام, کہ there is this element of sacredness about them. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ مسجد جس طرح ہے تو وہ ایک وسیلہ ہے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا. تسبیح ہے تو وہ ذکر الہی کے ذریعے آپ اللہ کے قرب میں جا رہے ہوتے ہو. مسجد نبوی ہے, آپ اللہ کے حبیب کے قریب جا رہے ہو. خانہ کعبہ, آپ اللہ کے ایک جو مکان ہے علامتی طور پر اس کے قریب جا رہے ہو. تو سمجھ یہ آتا ہے کہ اسلام میں جتنا کوئی خدا کے قریب ہے اتنا مقدس ہے. یعنی the sacredness in Islam is related to your nearness to God. کوئی چیز جتنی اللہ کے قریب ہے اتنی زیادہ سیکرڈ ہے, اتنی زیادہ قدس ہے, اتنی زیادہ مقدس ہے. اب جس طرح انسانیت کو اگر آپ دیکھیں تو تمام انسان بطور فرزند آدم ان کی ایک تقدیس ہے. کوئی بھی اسلام میں یہ چھوت چھات کا کسی قسم کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا جاتا. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ فلاں مذہب کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھا سکتا ہوں. ہمارے امام ابو حنیفہ کا اپنا فتویٰ ہے کہ اگر ایک پیالے میں سے کسی کافر نے, مشرک نے پانی پی لیا, آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اٹ از اے سیکرڈ واٹر. اینڈ وائی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے سر کے اوپر کرامت کا, عزت کا, تقدیس کا تاج سجایا ہے. کوئی مائی کا لال کسی انسان سے یہ تقدیس لے نہیں سکتا. یہ تقدیس کیوں آئی ہے؟ ایک آدمی ہے, وہ برا ہے, اس کا عمل اچھا نہیں ہے, لیکن بطور فرزند آدم میں اس کا احترام کیوں کروں؟ اس کی وجہ یہ ہے, اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. آدم کے اندر رب کی روح ہے, اور روح جو ہے وہ قرب خدا کی کلوزسٹ چیز ہے اس دنیا میں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, اور وہی روح جو ہے پھر انڈائریکٹلی ہم سب کے اندر پھونکی گئی ہے. تو ہمارے اندر جو تقدیس ہے بطور انسان وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی روح کا کنٹینر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اندر کچھ مقدس نہیں. تو ہماری نیئرنیس ٹو گاڈ وایا دا اسپرٹ, وایا دا روح, ایک ایسی ہے کہ جہاں پر ایک مسلمان کو ہر انسان کا بطور انسان ایک تقدیس کا بھرم رکھنا پڑے گا. He will have to recognize that honor, that respect, that sacredness that a فرزندے اور یا ایک آدم کا بیٹا یا آدم کی بیٹی اپنے اندر کنٹین کرتی ہے. اور پھر ایک لیول ہے قرآن میں کہ ان میں سے جو آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے جو ایمان لے آئے وہ تقدیس کی ایک اور سیڑھی چڑھ جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ قریب ہو جاتا ہے, اللہ اور زیادہ
دوست بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آتے ہیں، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور پھر انہی مومنوں میں سے پھر وہ ایک خاص کیٹیگری ہے تقدیس کی جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی ان دم سیلف کوئی سیکرڈنس نہیں ہے۔ ان کی سیکرڈنس کی بھی وجہ یہ ہے، مزارات کیوں ہمارے لیے مقدس ہیں، کہ ہمارے خیال میں یہ لوگ اللہ کے قریب تھے۔ اسلام میں جتنا بھی تقدیس کا کانسیپٹ ہے وہ قرب کی وجہ سے ہوگا۔ آپ سادات کی عزت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک نسلی قرب ہے ان کو رسول سے۔ So this is not a far-fetched philosophy. It is springing from Quran. It is springing from authentic ahadith. اب پھر انہی اولیاء کی سیکریڈنس مومنوں سے زیادہ ہے، مومنوں کی سیکریڈنس فرزندان آدم سے زیادہ ہے، اور پھر ان کے اندر ایک کلاس ہے انبیاء کی، وہ مصطفیٰ لوگ ہیں، وہ مرتضیٰ لوگ ہیں جن کو چنا گیا ہے۔ ان کی سیکریڈنس، ان کی کلوزنس وہ اتنی زیادہ ہے ولایت سے، بیکاز دے آر دا کنٹینرز آف وحی۔ وحی کا لفظی مطلب ہے آٹا گوندنا، اور عورت جب آٹا گوندتی ہے تو نمک، پانی اور آٹا وہ اس طرح یکجان ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو آپ روٹی تو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو گندم، اس کو آٹا، اس کو آپ گندم یا اس کو نمک یا اس کو پانی نہیں کہہ سکتے۔ تو صاحب وحی وہ ہو جاتا ہے جو اس طرح گوندا جاتا ہے۔ اب ان کی جو سیکریڈنس ہے ایز کنٹینرز آف ریویلیشن، یہ اب اولیاء سے بھی بلند ہیں، اور پھر انہی کے اندر رسول ہیں، اور پھر رسولوں کے اندر ہی صاحب شریعت ہیں جو شریعت لے کر آئے ہیں، اور پھر انہی اصحاب شریعت کے درمیان اولو العزم رسول ہیں، اور پھر انہی کے درمیان صاحبان کتاب ہیں جن پر کتابیں نازل کی گئی ہیں، اور پھر انہی کے درمیان ایک خیر الانام ہے، ایک خاتم المرسلین ہے، ایک خیر الخلق ہے، جو اتنا قریب ہے رب کے اوپر۔ Why is Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم so sacred for us؟ کیونکہ جو قرب قرآن بتاتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ فَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور پھر وہ آگے گیا اور اوپر سے ایک نیچے آیا، اوپر سے نیچے لٹکا اور یہ آگے گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اور پھر کمان پر کمان چڑھ گئی۔ اس قرب کا تصور او ادنا یا اس سے بھی قریب ہو گیا، یہ قرب پھر مرسلین میں سے بھی کسی کے پاس نہیں۔ So when we talk about حضور، تو why is he so مقدس؟ Because he is closest to God. تو in his own کسی چیز میں سیکریڈنس نہیں ہے۔ ہر سیکریڈنس کی ڈیفینیشن، اس کا معیار، اس کا سٹینڈرڈ خدا کا قرب ہے۔ اور یہ اگر کسی بھی اور نبی کے بارے میں یہ آیت آ جاتی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو وہ اتنا ہی سیکریڈ ہوتا ہے جتنے حضور ہے۔ تو سٹینڈرڈ میں آپ کو دے رہا ہوں تقدیس کا اسلام کے اندر۔ اب اگر آپ رمضان کے، اب اس لیے درود شریف وائی اٹ از one of the most بلکہ it is the most elevated act a Muslim can do۔ کبھی آپ نے غور کی ہے کہ درود کے اوپر اتنا توجہ کیوں ہے مسلمانوں کی اور احادیث مبارکہ میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود کے ذریعے آپ انسانیت کی معراج کے ساتھ نسبت اپنی پیدا کر رہے ہیں۔ You are mentioning a person who is the closest to God in the creation۔ تو وہ ایلیویشن جو ہے درود کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کائنات کی قریب ترین ہستی جو خدا سے ہے اس پر سیلوٹیشنز بھیج رہے ہیں۔ اب رمضان کے حوالے سے اگر سیکریڈنس کی طرف آئیں تو ایک عجیب ہی معاملہ بنتا ہے کہ اللہ مقدس ہے، پھر وہ مقدس ترین فرشتے جبرائیل کو چنتا ہے، اور مقدس ترین کتاب قرآن کو چنتا ہے، بیکاز قرآن is a direct speech of God. It's not an indirect speech. It's not translation word. It's not a translated version that we are reading in Quran. It is the word of God in Arabic. حالانکہ ہر زبان اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ قوم کی لسان میں بات کی ہے، لیکن یہاں پر it is the direct speech of God. So اب اللہ
سیکریڈ ہے, اس کا کلام سیکریڈ ہے, جبرائیل سیکریڈ ہیں, اور پھر ماہ رمضان سیکریڈ ہے, سیکریڈ ترین منتھ ہے کیونکہ تطہیر کا مہینہ ہے. اور پھر اس سیکریڈ منتھ میں دنیا کے مقدس ترین دل کے اوپر نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, اور ہم نے اپنے ایک روح الامین کے ذریعے اس کتاب کو اے مصطفیٰ آپ کے دل پر نازل کیا. یعنی اگر آپ کہیں کہ تقدیس در تقدیس در تقدیس ہے, قرب در قرب در قرب ہے, فرشتوں میں بھی قریب ترین چنا گیا ہے, کلام میں بھی قریب ترین چنا گیا ہے, اور پھر انسانوں میں بھی جو اللہ کے قریب ترین ہے اس کو چنا گیا ہے, اور اس کا ٹائم میں جو برتن بنایا گیا ہے وہ رمضان کو بنایا گیا ہے. So you can imagine the sacredness of Ramadan. We cannot even evaluate it. We don't even have standards to evaluate it. اور پھر قرآن کی تقدیس کا تقاضا ہے فلیسم ہو, کہ ضرور روزے رکھو تاکہ پاک سے پاک ہو کر ملو. اور تقدیس کا جب تصور ہم اسلام میں لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک فردیت اور وحدت پائی جاتی ہے. یہ فرقان کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے استعمال کیا ہے یہاں پر. I think that people are going to appreciate, یہ میں نے کہیں سے سنا نہیں ہے, میرا اپنا ہی ایک جس طرح کا ٹوٹا بھجا میرا ذہن یا دل ہے اسی میں سے یہ نکلا ہے کہ جب بھی کوئی چیز مقدس ہو جاتی ہے تو وہ دوسری چیزوں جیسی نہیں رہتی. مطلب سیکریڈنس ہیز دس یونیکنیس اٹیچ ٹو اٹ. ہو نہیں سکتا کہ تقدیس ہو اور تفرید نہ پائی جائے. تو ایک فردیت, ایک وحدت کی ایک سینس تقدیس کے ساتھ اسلام میں جڑی ہوئی ہے. یعنی جو مقدس ہوگا پھر وہ اپنی جیسی مشابہت رکھنے والی دوسری چیزوں جیسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی دلیل میرے پاس, یا دلیل تو میں نہیں کہوں گا, اس کا جہاں سے یہ چیز میرے اوپر ذرا تھوڑی سی کل رات کو ہی یہ میرا پروسیس چلا کہ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال نہیں ہے پورے کائنات میں. وجود تو اور بھی ہیں کائنات میں لیکن اس کے وجود جیسا کوئی نہیں ہے. تو جو اس کے قریب ہوگا پھر اس کے وجود جیسا بھی کوئی اور نہیں ہوگا. مثلاً آپ قرآن کو دیکھیں تو بظاہر تو قرآن دیکھنے میں ایک عام کتاب ہے, اسی پیپر پر چھپتا ہے جس پر دوسری کتابیں چھپتی ہیں, وہی انک یوز ہوتی ہے, وہی پرنٹنگ پریسز ہیں, اسی طرح مجلد کیا جاتا ہے قرآن کو. if you look at it, it's just like any other book. لیکن کیونکہ کلام الہی ہے تو اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. یعنی وہ قرب جو ہے ایک فردیت بھی قرآن کو دے رہا ہے. It is singling it out. There is no other book which is like this book. Why? Because this book is in my قرب. یہ میرے قرب سے نکلی ہوئی کتاب ہے. اسی طرح ہی اگر آپ دیکھیں تو رمضان بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہی ہے. کبھی ویسے ہی دن چڑھ رہا ہے, ویسے ہی شام ڈھل رہی ہے, مگر فرد ہے بیکاز مقدس ہے. اب ہر مسجد ہے اللہ کی, لیکن مسجد حرام جیسی مقدس نہیں ہے, مسجد نبوی جیسی مقدس نہیں ہے, کیونکہ سیکریڈنس جو ہے, تقدیس جو ہے, وہ چیزوں کو دوسروں سے جدا کر دیتی ہے, فرقان کر دیتی ہے. اور اسی طرح ہی رمضان کے روزے ہیں کہ دیکھنے میں تو عبادت لگتی ہے لیکن کوئی اور عبادت اس جیسی نہیں, کیونکہ جو ایلیمنٹ آف کلوزنس روزے میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا. اینڈ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو, یہ میں نے یہی ڈسکس کرنا تھا لیکن 50 منٹ میں نے انٹروڈکشن میں ہی لے لی. اب آئی ہیو ٹو گو تھرو اٹ کوئکلی ان 10-15 منٹس. یہی میرا رولا ہوتا ہے, بنیاد پہ اتنا ٹائم لگا لیتا ہوں کہ عمارت کھڑی کرنے کا وقت نہیں بچتا. تو بس بہرحال the take home is that کہ اسلام میں سیکرڈ ٹائم اور سیکرڈ اسپیس کا تصور پایا جاتا ہے, اور جو چیز مقدس ہوگی وہ دوسروں سے جدا ہو جائے گی. اب روزہ اگر مقدس ہے, بیکاز رمضان کنٹینر ہے قرآن کا جو کہ ایک مقدس کتاب ہے, تو اس کو رمضان کو نبھانا فلیصم ہو, روزہ رکھنے کی ہے. تو یونیکنیس کیا ہے روزے کی, صوم کی یونیکنیس کیا ہے؟ تو تمام ارکان اسلام جو ہیں روزے کے علاوہ حج ہے, زکوٰۃ ہے, نماز ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کل تو ان کا بار بار
قرآن میں ذکر آیا ہے. یعنی قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو سو مرتبہ سے زیادہ زکوٰۃ اور صلات کا مختلف پاروں میں آپ کو ذکر ملے گا. حج کا آپ کو بہت جگہ پر ذکر ملے گا. لیکن صوم واحد عبادت ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک جتنے روزے کے واجبات ہیں، جتنے فقہی مسائل ہیں، اللہ نے پورے کر دیے ہیں. اور اس کے بعد پورے قرآن میں رمضان کا لفظ نہیں آیا. تو اب یہ کیونکہ مقدس ترین ہے تو اٹ از ناٹ لائک اینی ادر فارم آف ورشپ. اس کا بار بار ذکر نہیں آئے گا، بس ایک ہی دفعہ ہو جائے گا. دس از جو سیپریٹ کر دے گی روزے کو ایکسپریشن کے حساب سے دوسری عبادات سے. پھر عام عبادات میں حلال رہتا ہے، لیکن صوم ایک ایسی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ دیر کے لیے صحیح حلال بھی حرام ہو جاتا ہے. حلال کھانا نہیں کھا سکتے، حلال مشروب نہیں پی سکتے، غصے پر پابندی ہے، گالم گلوچ نہیں کر سکتے. کوئی برا بھلا کہے تو حکم ہے حضور کا کہ تم کو اللہم انی صائم، یار مجھ سے نہ جھگڑو، میں تو روزے میں ہوں. تو بہت سی حلال چیزیں ہیں جو روزے میں حرام ہو رہی ہیں. It becomes very unlike any other form of worship. اور اس کی جو یونیکنیس عمل کے حساب سے ہے، there is no other form of worship جو اس کے قریب بھی آئے. کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو، آدم کی اولاد کے تمام عمل اس کے ہیں، اسی کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں، الا الصیام، ماں سوائے روزے کے، اس کے کھاتے میں لکھا ہی نہیں جاتا، یہ عمل اس کا ہے ہی نہیں. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے روزہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے. کسی اور فارم آف ورشپ کے لیے یہ اعلان نہیں کرا. اب جتنی کوئی چیز سیکریڈ ہوتی جاتی ہے اتنی اس کے اندر یونیکنیس آتی جاتی ہے. کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ رکھ تم رہے ہو لیکن یہ تمہارا نہیں ہے، اٹس مائن، وانا اجزی بہ، اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تمہارا یہ عمل ہی نہیں ہے تو میں تمہیں کس چیز کا ریوارڈ کروں؟ یہ عمل ہی میرا ہے. یعنی there is a sense of extreme negation as an action. It is not your action. اور یہ واحد عمل ہے پوری شریعت میں جس کی نسبت ہماری طرف نہیں. اور یعنی this makes fasting extremely mysterious for me. کہ رکھ بھی روزہ میں رکھ رہا ہوں اور میرا عمل بھی نہیں کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس کو. اور تمام عبادتوں میں there is this secretness, this mysterious element about روزہ. جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو ہم ایکسپریشن سے پہچان سکتے ہیں. کوئی آدمی نمازی ہے یا نہیں، مصلی پر آیا ہمیں پتہ لگ جائے گا. کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں، دیکھیں گے کسی کو چیریٹی کرتے ہوئے پتہ لگ جائے گا. کوئی آدمی حج پر جاتا ہے یا نہیں، ہم اس کو حج کے ہجوم میں دیکھ لیں گے، پتہ لگ جائے گا. there is a kind of outwardness about every form of worship. کوئی بندہ جہاد کرتا ہے یا نہیں، ہم جا کر دیکھتے ہیں جہاد میں اس کو ملوث پاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا مجاہد ہے. کوئی آدمی قاری ہے یا نہیں، قرآن کا تلاوت کرتے سنیں گے تو پتہ لگ جائے گا. How do you know if somebody is fasting? How do you know? It's so mysterious. یعنی اس میں نمائش کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں. It is such an inward thing کہ یا اللہ جانتا ہے یا جس نے رکھا ہوا ہے وہ جانتا ہے. There is no way you can manifest it. آپ جھوٹ بول سکتے ہو کہ یار میں نے روزہ رکھا ہوا اور اندر میں آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو روزہ نہیں رکھا ہوا آپ نے. There is no outward action that can manifest کہ آپ روزے سے ہو، کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ اس 16 گھنٹے میں جس میں روزہ ہے کوئی آپ کے ساتھ ہر سیکنڈ تو نہیں ہو سکتا. اب روزے کے اندر 4 صفات ربانی کا بڑا شدید ظہور ہے. غالباً کسی اور عبادت میں اتنا ظہور نہیں ہوتا صفات ربانی کا جتنا روزے میں ہوتا ہے. اللہ کا ایک صفاتی نام ہے ممسک اور ایک صفاتی نام ہے فاتر. ممسک کہتے ہیں روکنے والے کو اور فاتر کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر وجود میں لانے والا. کہ اللہ فرماتا ہے کہ علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. تم دیکھتے ہو کہ ان دیز کرنٹس آف دا ونڈ، تم دیکھتے ہو کہ پرندے جو ہیں وہ ساکن ہوئے ہیں. ما یمسکہن،
کون ہے ان کو روکے جس نے ان کو روکے رکھا ہوا ہے. امساک کہتے ہیں روکنے کو. الا اللہ، ماں سوائے اللہ کے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو امساک کیا ہوا ہے، روکا کیا ہوا ہے، یہ گرتے نہیں ہیں. تو امساک کہتے ہیں روکنے کو. اور فاتر آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہے فاتر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جو آسمان اور زمین کو عدم کے پردے پھاڑ کر باہر نکالنے والا ہے. تو یہ دونوں صفات ربانی، ممسک اور فاتر، یہ جیسی سحری آتی ہے امساک شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی افطار آتا ہے تو فاتر کا چہرہ آ جاتا ہے. اب دیگر جتنی بھی باتیں ہیں وہ عمل پر قائم ہیں. زکوٰۃ کے لیے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، نماز کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑتی ہے، حج کے لیے آپ کو حج پر جانا پڑتا ہے، کلمہ شہادت کے لیے آپ کو شہادت دینی پڑتی ہے، جہاد کے لیے آپ کو جہاد میں جانا پڑتا ہے. لیکن روزہ عمل کا نہیں، ترک عمل کا نام. روزہ بنیادی طور پر امساک ہے، چھوڑنے کا نام ہے، کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. So there is that uniqueness about fasting from all other forms of worship. اور اللہ کی دو اور صفات ہیں، القابض اور الباسط، the constrictor and the one who expands. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہے جو تمہیں قبض کر دیتا ہے اور تمہیں بست کر دیتا ہے. ہمارا ہارٹ بیٹ دیکھیں، سٹولک ڈائسٹولک، ہمارے لنگز کے فنکشن کو دیکھیں. جب ہم سانس لیتے ہیں سکڑ جاتے ہیں، جب سانس کھینچتے ہیں پھیل جاتے ہیں. یہ قابض اور باسط ہمارے وجود کے اندر پرنٹ ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں قابض بھی ہوں، میں باسط بھی ہوں. جیسے ہی سحری آتی ہے القابض کا اثر آ جاتا ہے. Now you're in constriction. جب تک افطار نہیں آتی، افطار آتا ہے تو اب الباسط انگیج ہو جاتا ہے. یعنی اسماء ربانی جس طرح انگیج ہوتے ہیں روزے میں، اس کی اور کہیں مثال نہیں ملتی. اس لیے ہمارے صوفیاء نے روزے کو سمدانیہ سے جوڑا ہے. ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو سمدانیہ از اے اسٹیٹ آف بے نیازی، از اے اسٹیٹ آف غیر محتاجی، از اے اسٹیٹ آف ایکسٹریم لبریشن. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر سمد کی صفت اپنے اندر نہیں چھاپ سکتے تو روزہ نہیں رکھ سکتے. اور واقعی روزے میں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے روزے کا، میرے خیال میں ہماری کسی بھی چیز میں لا الہ الا اللہ جو کہ ہمارا آرٹیکل مطلب شہادت ہے، اس کی تجسیم اتنی نہیں کسی اور عبادت میں ہوتی جتنی روزے میں ہوتی ہے. اب لا الہ نیگیشن ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، ماں سوائے اللہ کی ایفرمیشن. So the kalma starts with a negation and ends at an affirmation. اسی طرح روزہ نیگیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے، امساک سے، اور افطار پہ ختم ہوتا ہے یعنی ایفرمیشن پہ. تو لا الہ الا اللہ جس طرح مجسم ہوتا ہے ایک روزے دار کے لیے ایٹ اے ویری پریکٹیکل لیول، پھر روزے کی عبادت میں ایک ایسا تسلسل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ حالت عبادت میں، نماز میں آپ کا ذہن بھٹک گیا ہے تو آپ کی نماز جب ذہن بھٹکا ہوا ہے اس وقت تو گئی نا، اور آپ نے پاؤں شاؤں زیادہ ہلا دیے، باتیں کرنی شروع کر دی تو نماز گئی. روزے میں آپ جو بھی کر لو، ہنگر جو ہے دیٹ سٹیز. اور اس ہنگر کی وجہ سے ایک ایسا فزیکل تسلسل ہے کہ دیر از نو بریک while you are fasting. آپ ورشپ سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ روزہ توڑ دو، پھر آپ روزے دار نہیں رہو گے. تو اب these are the uniquenesses. تو اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ للصائم فرحتان، جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحتیں ہیں. یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں. فرحتن ہینا یفطرو، ایک اس کو فرحت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے کیونکہ حالت بست میں آ گیا ہے، نو پابندیاں، اس کا امساک ختم ہو گیا ہے، اب وہ قبض سے بست کی طرف چلا گیا ہے. وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، اور دوسری فرحت اس کو تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. It's again talking about nearness to God. It's again اسی چیز کو دوبارہ ہمیں روزے میں، احادیث میں بھی اور قرآن میں اسی طرف لے جایا جاتا ہے
कि there is this kind of extreme inwardness and this lack of dependence on the outside world. और अगर आप इसको, मैं अपने टाइम से ओवर हो गया हूँ, अगर आप देखें तो ये समद के साथ किस तरह जोड़ा है सूफिया ने. So this is also my own take. I will not hold anyone accountable for that. कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी सिफत ये है कि उसको कुछ तख्लीक करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसका कलाम काफ़ी है. फ़इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून. जब उसका इरादा होता है तो वो कहता है हो जा, और वो हो जाती है. तो आप किस तरह रोज़ा रखते हैं? सहरी के वक्त आप एक दुआ करते हैं, वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, मैं नियत कर रहा हूँ कि इस रमज़ान के महीने में मैं रोज़ा रखूँगा, इस दिन, कल के दिन मैं रोज़ा रख रहा हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ अ कलमा ऑफ कुन दैट यू आर अटरिंग. और फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद इमसाक है. यू हैव टू अवॉइड डूइंग थिंग्स, और उससे क्या होता है, आपका रोजा हो जाता है. तो ये समद की वो जो एक प्रिंट है, एक अजीब अंदाज से. इसी तरह जब आप इफ्तार करते हैं तो क्या करते हैं आप इफ्तार से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरत. तो कलाम के जरिए आप इफ्तार क्रिएट कर रहे हो, कलाम के जरिए आप इमसाक क्रिएट कर रहे हो. यानी दो कलमों के दरमियान रोजा है, ला इलाहा इल्लल्लाह. तो जो तजसीम हो रही है शहादत की रोजे की वजह से, और इट्स अ वेरी फिजिकल एक्ट. रोजा इज नॉट अ मेंटल एक्ट, इट्स अ वेरी फिजिकल एक्ट. और एक फिजिकल एक्ट की वजह से आपको दोनों तरफ से, एक तरफ से ला इलाहा इल्लल्लाह इमसाक आपका सहूर, और दूसरी तरफ इल्लल्लाह आपका इफ्तार, उसके दरमियान में इस रोजे को तसलसल में कायम किया गया है. एंड इट इज वन ऑफ द, मतलब इतनी यूनिकनेस है इस फॉर्म ऑफ वर्शिप में कि अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली, ये इंसान का काम ही नहीं है वो रोजा रखे, व अना अज्जी बी, और इसकी जजा मैं खुद रोजेदार को क़यामत के दिन मिलकर दूंगा. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इजाजत है जी. जी बहुत शुक्रिया, जबरदस्त. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अमेजिंग, माशाल्लाह.